बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, सबसे पहले आज की अहम खबरें, नए आर्मी चीफ की समरी मौसूल हुई है, मगर इसमें क्या ट्विस्ट आया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कौन सी ताकतवर शख्सियत पहुंची है और क्या पैगाम दिया गया, इसकी कहानी भी सुनाएंगे। और फिर इमरान खान का एक बड़ा सरप्राइज क्या है, ये भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले समरी मौसूल हो गई है, 6 नाम हैं, और सबसे पहले आप इस प्लेटफॉर्म पर और अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये बात कहते रहे कि इसमें जनरल आमिर का नाम जो है वो लाजमी शामिल किया जाएगा, और आज 6 नाम सामने आए और जो समरी है उसमें जनरल आमिर भी इसमें शामिल हैं। अब ये जो समरी मौसूल हुई है, इसमें पहले जो खबर आई जिसे आपने भी ब्रेक किया कि ये मौसूल हुई, फिर हमने ये देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब की एक ट्वीट आई, उन्होंने कहा कि अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को ये मौसूल हुई है कि नहीं हुई। उसके साथ ही मरियम औरंगजेब की ट्वीट आई कि अभी मौसूल नहीं हुई। फिर ISPR ने खुद ट्वीट करके इस चीज़ को कंफर्म किया, जो खबर आपने दी थी कि समरी मौसूल यानी सेंड करती गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसे प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो है वो भेजना है। राय साहब, कैसे देखते हैं इस समरी की डेवलपमेंट को, क्योंकि आपको ये भी याद रखना चाहिए हमारे सुनने वालों को भी कि शहबाज शरीफ ने अपना तुर्की का दौरा भी जो है मनसूख कर दिया है, और फिर ये शायद इससे पहले इतनी देर कभी नहीं लगी, समरी का आना जाना, मुशावरत हो रही है, और जो आइन पाकिस्तान का है, जो इस्तेहकाक देता है, जो एम्पावर करता है प्राइम मिनिस्टर को, वो समरी पहले मंगवा सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं मंगवाई। फिर हमने शहर इक़्तिदार में आज ये भी देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब पहुंचे हैं, उनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, और फिर ये डेवलपमेंट जो है वो होना शुरू हो गई। नाम अब आ गए। आपको लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं मसाइल मौजूद हैं? बिटवीन द लाइंस हमें बताएं कि क्या होने जा रहा है, किसका नाम जो है, क्योंकि हर पार्टी ने एक अपनी अपनी एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो रखी है, लेकिन आपको लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसाइल मौजूद हैं, क्योंकि अब तो सारे नाम आ गए, 6 के 6 नाम आ गए हैं इसमें। हाशमी साहब, ये खबर जब हमने ब्रेक की कि ये समरी भिजवा दी गई, तो उसके बाद खुद हुकूमती वज़रा की और कई हुकूमती रहनुमाओं की, कम से कम 2 वज़रा की मुझे कॉल भी आई, और उन्होंने ये पूछा कि आपको ये खबर कहाँ से मिली। अब जाहिर है हाशमी साहब, अपना सोर्स तो कभी भी सहाफ़ी नहीं बताता, लेकिन बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि ये समरी मूव नहीं हुई। हमने अपने क्रेडिबल सोर्सेज को कोट करके ये खबर ब्रेक की, और बाद में DG ISPR ने इस हद तक इस बात की तस्दीक कर दी कि 6 जनरल्स के नाम इस समरी में भिजवाए गए हैं। अच्छा, एक तो जो आपने कहा कि तुर्की का दौरा मनसूख हो गया, ये दौरा अब तक की इतलात के मुताबिक मनसूख नहीं हुआ। अच्छा, पहले जी, ये अब तक की इतलात के मुताबिक ये दौरा मनसूख नहीं हुआ। दूसरा, जो आपने बात की जनरल आमिर की, तो हमारे व्यूअर्स को पता होगा, कुछ हमारे व्यूअर्स ऐसे भी थे जो कमेंट इस किस्म के भी कर रहे थे। जाहिर है कि हर किसी को अपनी राय देने की आज़ादी है कि जनरल आमिर का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं होगा, लेकिन उस वक्त भी हमने अपने ज़राए से खबर दी थी, इस प्लेटफॉर्म पर भी, अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी, कि जनरल आमिर का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल होगा। अब हाशमी साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया या जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने स्टेटमेंट जारी किया, ये बड़ा जल्दबाजी में किया। जाहिर है कि डिफेंस मिनिस्ट्री से GHQ से एक समरी मूव हुई तो वो पहुंच जाएगी प्राइम मिनिस्टर हाउस को, और ये समरी भी जो मूव हुई है, ये कोई वर्किंग आवर्स में मूव नहीं हुई, यानी जो आम वर्किंग आवर्स समझे जाते हैं। तो बेहतर तो ये था कि ख्वाजा आसिफ GHQ एक कॉल कर लेते, जाहिर है कि वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, DG ISPR को ही एक कॉल कर लेते, उनसे तस्दीक कर लेते कि ये समरी आपने भिजवा दी है या नहीं भिजवा दी, क्योंकि ज़राए से ये खबर चल रही है कि समरी भिजवा दी गई है। अब उस वक्त उन्होंने ये तो आप कह लें कि ज़हमत नहीं की कि DG ISPR को या GHQ को कांटेक्ट करके वहाँ से ये इसकी कंफर्मेशन ले लें
اور ایک ہنگامی ٹویٹ جاری کر دیا، اور اس سے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک نیا میس کریٹ ہو گیا، ایک نئی کنفیوژن پیدا ہو گئی، اور لوگ یہ کہنے لگے کہ جو آپ کی سول سائڈ ہے وہ کہہ رہی ہے سمری موصول نہیں ہوئی، دوسری جانب جو آپ کے جی ایچ کیو کے سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سمری بھجوا دی۔ اور بالآخر پھر ہم نے دیکھا کہ رات گئے ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ ٹویٹ کرنا پڑا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی پھر ہماری اس خبر کی تصدیق کی کہ 6 جو سب سے سینئر جنرلز ہیں ان کے نام اس سمری میں بھجوائے گئے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب، یہ جو سمری ہے اس میں ایک نام تو جنرل عاصم منیر کا ہے۔ جنرل عاصم منیر گجرانوالہ کی کور کمانڈ کر چکے ہیں اور مختصر مدت کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں۔ اب 27 نومبر کو ان کی مدت ملازمت ادروائز ختم ہو رہی تھی، یعنی جنرل باجوہ کی جو مدت ملازمت ہے اس مدت ملازمت ختم ہونے سے 2 دن پہلے، لیکن اب چونکہ سمری 3-4 دن پہلے موو ہوئی ہے تو اس لیے سینیورٹی لسٹ میں ان کا نام سب سے اوپر مینشن کیا گیا ہے۔ یعنی جو لسٹ ہے جو ڈوزیئر ساتھ بھجوائے گئے ہیں، جس میں آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کے اپنے ریمارکس ہوتے ہیں اور پورے کریئر کے متعلق تفصیلات ہوتی ہیں، تو اس میں اب جنرل عاصم منیر کو سب سے سینئر جنرل کے طور پر کنسیڈر کیا گیا ہے اور مینشن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جنرل ساحر شمشاد مرزا جو کہ اس وقت راولپنڈی کی کور کمانڈ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب، یہ جو پلیسمنٹس ہوتی ہیں، جو فوج کے اندر پلیسمنٹس ہوتی ہیں، پروموشنز ہوتی ہیں، خاص طور پر اگر آپ پلیسمنٹس کی بات کریں تو اس میں چیف آف جنرل سٹاف کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ پلیسمنٹ ظاہر ہے کہ کسی بھی آرمی چیف کی رضامندی سے انہی کے احکامات پر ہوتی ہیں، لیکن جو بھی چیف آف جنرل سٹاف ہوتا ہے اس کا فوج کے اندر اپنا ایک پروفیشنل کلاؤڈ بھی بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسے کرکٹ ٹیم کا ایک کیپٹن ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے کھلاڑیوں کو مختلف پوزیشنز پر کھلاتا ہے، اسی طرح جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ مختلف پروموشنز، مختلف پوسٹنگز، مختلف ٹرانسفرز، مختلف جو پلیسمنٹس ہیں وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ جہاں پر وہ پروفیشنلی ایک کمفرٹ فیل کرے اور اس کے لیے وہ ایک کمفرٹیبل زون ہو۔ تو جو آپ کے چیف آف جنرل سٹاف ہوتے ہیں وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان پلیسمنٹس میں جنرل باجوہ جو بھی آرمی چیف ہوں ان کی رضامندی سے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے چیف آف جنرل سٹاف کا جو عہدہ ہے اس کو آرمی میں آرمی چیف کے بعد سب سے اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے، اور اوپر سے وہ راولپنڈی کی کور بھی کمانڈ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر جن کا نام مینشن کیا گیا اس سمری میں وہ ہے جنرل اظہر عباس۔ جنرل اظہر عباس اس سے پہلے راولپنڈی کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، ابھی وہ چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر ہیں اور بہت پروفیشنل ایک جنرل کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں، اور ان کا نام تیسرے سینئر ترین جنرل کے طور پر اس سمری میں مینشن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس سمری میں جنرل نعمان محمود کا نام شامل ہے۔ جنرل نعمان اس سے پہلے پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، اس وقت وہ کوئی کور کمانڈ نہیں کر رہے اور ان کے نیچے کوئی ٹروپس نہیں ہیں۔ اسی سمری میں ہاشمی صاحب جنرل فیض حمید کا نام بھی شامل ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جنرل فیض حمید کا نام اس سمری میں شامل نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ جی ایچ کیو اس نام کو اوائڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آپ کا نام سینیورٹی لسٹ میں ہے تو جی ایچ کیو سے تو ہر صورت میں یہ نام موو ہونا تھا، اور سب کو پتا ہے کہ وہ بہاولپور کی کور کمانڈ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ نے جو ابھی الوداعی دورہ کیا تھا بہاولپور کور کا، تو وہاں سے جنرل فیض حمید کی اور جنرل باجوہ کی کچھ تصاویر بھی سامنے آئی تھیں، اور بڑے معنی خیز قسم کے تبصرے ان تصاویر پر کیے بھی گئے تھے۔ اور پھر 6 نمبر پر اس وقت جنرل عامر، ان کا نام بھی سمری میں مینشن کیا گیا ہے۔ ہم نے بار بار یہ الفاظ بولے تھے کہ جنرل عامر بھی ایک ڈارک ہارس کے طور پر اس سمری میں ان کا نام مینشن ہوگا، اور جنرل عامر جب آصف علی زرداری تھے تو جب آصف علی زرداری صدر تھے تو ان کے ملٹری سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ تو اب ہاشمی صاحب یہ 6 نام تو آ گئے، لیکن اب کیا جنرل عاصم منیر جن کو سب سے سینئر جنرل کے طور پر کنسیڈر کیا گیا ہے، کیا وہ آرمی چیف ہوں گے، یا جنرل ساحر شمشاد مرزا آرمی چیف ہوں گے، یا ایک نام جو بیچ میں جنرل عامر کا آیا ہے وہ آرمی چیف ہوں گے؟ اس کے اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو ایک بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال بنتی ہے۔ وہ اس طرح ہاشمی صاحب کہ ایک طرف تو یہ تاثر تھا
کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف تعینات کیا جائے. دوسری جانب یہ تاثر تھا، کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جی ایچ کیو کے اندر ایک سوچ یہ ہے، یہ ایک دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جو دیگر سینئر جنرلز ہیں ان میں ایک اضطراب ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا نام جو ہے وہ سینئر ترین جنرل کے طور پر کنسیڈر کیا جانا چاہیے. اگین یہ کچھ حلقوں کا دعویٰ تھا. اب ہاشمی صاحب، آصف علی زرداری کی ملاقات ہوتی ہے شہباز شریف سے. ایک تو یہ خبر، آصف علی زرداری پرائم منسٹر ہاؤس جاتے ہیں، اور پھر ایک جو طاقتور شخصیت ہے جس کا تعلق ایک خفیہ ادارے سے ہے، ایک خفیہ ایجنسی سے ہے، وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس جاتے ہیں. اب یہ ساری ایکٹیویٹی اس وقت ہو رہی ہوتی ہے جس وقت جی ایچ کیو سے یہ سمری موو ہوتی ہے، اس سے 6-7 گھنٹے پہلے. اور اس وقت تک شاہد خاقان عباسی یہ بیان دے چکے ہوتے ہیں کہ جی ایچ کیو کی جانب سے سمری موو نہ ہونا آئین کی ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے، یہ بہت بڑی ناکامی ہے، اور پرائم منسٹر اس کا از خود نوٹس لے سکتے ہیں. اور پھر رانا ثناء اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب اگر 1-2 دن تک سمری نہ آئی تو ہم از خود آرمی چیف کی تقرری کر لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈیڈ لاک تو موجود تھا. اسی وجہ سے پھر خواجہ آصف ایک خط کو منظر عام پر لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو کو ایک خط ہم نے پرائم منسٹر کا پہنچا دیا ہے، اور اس خط میں سمری مانگی گئی ہے. تو یہ اگر آپ تمام خبریں ملا کر پڑھیں، شاہد خاقان عباسی کا بیان، خواجہ آصف کا بیان، رانا ثناء اللہ کا بیان، اور اس کے بعد پھر ایک طاقتور شخصیت، ایک خفیہ ایجنسی کے سربراہ جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس آج کے دن میں پہنچے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 6 نام ہیں ان کے اوپر ایک دوبارہ سے مشاورت ہوئی ہے. اس سمری کے اوپر دوبارہ سے مشاورت ہوئی کیونکہ یہ جو اجلاس ہوا پرائم منسٹر ہاؤس میں، جہاں پر یہ طاقتور ایجنسی کے سربراہ موجود تھے، یہاں پر ملک احمد بھی موجود تھے. اب ہاشمی صاحب جو ملک احمد ہیں، یہ اصل میں بہت اسٹیبلشمنٹ کے پچھلے دنوں قریب تھے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیغام لندن جا کر میاں نواز شریف کو بھی پہنچایا تھا، اور مسلم لیگ نون کے اندر یہ ان رہنماؤں میں سے تھے جو کہ یہ کہہ رہے تھے اور یہ لابنگ کر رہے تھے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کچھ عرصے کے لیے ایکسٹینشن دی جائے. تو ایک تو وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے، اور ان کا پہنچنا بھی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے کوئی خاص پیغام تھا طاقتور حلقوں کا جس کے ساتھ وہ وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے سپلیمنٹ کیا جو کہ وہاں پر خفیہ ادارے کے سربراہ موجود تھے ان کی اوپینین کو. اس کے بعد اسحاق ڈار اور خواجہ آصف. اب خواجہ آصف کی تو سمجھ آتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ڈیفنس منسٹر ہیں، لیکن اسحاق ڈار وہاں پر پہنچے اصل میں جاسوسی کے لیے. جاسوسی کس کی؟ کہ میاں نواز شریف تک وہ ساری اطلاعات پہنچائیں کہ یہاں پر کس قسم کی ہیپننگ ہو رہی ہے، شہباز شریف کی باڈی لینگویج کیا ہے، خواجہ آصف کی باڈی لینگویج کیا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جاوید لطیف کے ذریعے کس طرح سے مریم نواز نے خواجہ آصف پر اور شہباز شریف پر لفظی حملے کروائے تھے ایک پروگرام کے دوران، اور یہ کہا تھا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے اسائنمنٹ پر ہیں اور میاں نواز شریف کی سیاست ختم کرنا چاہتے ہیں، اور میرے پاس شواہد موجود ہیں. تو اس وجہ سے جو بھی ایکٹیویٹی نئے آرمی چیف کے حوالے سے ہو رہی تھی، وہاں پر بن بلائے مہمان اسحاق ڈار کی انٹری جو ہے وہ لازمی ہوئی. پہلے وہ ایوان صدر گئے جہاں پر ان کے صدر عارف الوی سے ملاقات ہوئی، اور اب اسحاق ڈار جو ہیں وہ پھر پرائم منسٹر ہاؤس گئے. اور جاننے والے جانتے ہیں، مسلم لیگ نون کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اسحاق ڈار کی ایسے معاملات میں جو انٹری ہے یہ کوئی خواجہ آصف کو زیادہ اچھی نہیں لگتی. خواجہ آصف اس سے کوئی زیادہ محظوظ نہیں ہوتے. یہاں تک کہ ہاشمی صاحب کہ جس وقت مفتاح اسماعیل کے ریزگنیشن کی باتیں ہو رہی تھیں اور اسحاق ڈار کو لانے کی باتیں ہو رہی تھیں، تو اس وقت بھی خواجہ آصف نے اور شاہد خاقان عباسی نے اس قسم کے سٹیٹمنٹ دیے تھے کہ مفتاح اسماعیل بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنل جو رفٹ ہے وہ کس قسم کی ہے. تو بہرحال اسحاق ڈار بھی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ رابطہ کار کے طور پر بھی اور ایک جاسوس کے طور پر بھی وہاں پر پہنچے پرائم منسٹر ہاؤس میں. اب یہاں پہ ہاشمی صاحب 2-3 گھنٹے یہ اجلاس چلا ہے. اس وقت تک سمری کے اوپر ڈیڈ لاک تھا، اور ایک خبر جو پہلے دن آئی تھی کہ 5 جنرلز کے نام بھیجے گئے ہیں، وہ خبر باؤنس ہو چکی تھی. اور اس کے بعد جو سب سے اہم ملاقات ہوئی وہ تھی آصف علی زرداری کی. اچھا، اب آصف علی زرداری کی جو شہباز شریف سے ملاقات ہوئی
اس کی جو ویڈیو جاری کی گئی اس کے اندر اگر آپ آصف علی زرداری کی باڈی لینگویج دیکھیں، جس طرح سے وہ مسکرا رہے ہیں اور جس طرح کی ان کی باڈی لینگویج ہے، اس سے پتہ یہ چلتا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی خاص قسم کا پیغام شہباز شریف کے لیے لے کے آئے ہیں۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے سب سے جو قریب ہیں، خاص طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو سب سے قریب ہیں وہ ہیں آصف علی زرداری۔ یہاں تک کہ پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری کی ہدایت پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق 2 مہینے پہلے یہ ٹرینڈ بھی چلایا تھا کہ باجوہ ول سٹے۔ تو اب آصف علی زرداری نے یہ جو ملاقات ہوئی اس سے تاثر یہ ملا کہ طاقتور حلقوں سے رابطہ کیا۔ اس رابطے کے نتیجے میں پھر 5 کے بجائے 6 جنرلز کی سمری بھیجنے پر اتفاق رائے ہوا، اور 6 ظاہر ہے کہ جب نام جاتے ہیں تو پھر جس قسم کے سوالات، جس قسم کے تحفظات، جس قسم کے شکوک و شبہات پہلے اٹھائے جا رہے تھے، تو ایک آپ کہہ لیں کہ یہ کوشش بھی کی گئی کہ کسی طریقے سے ان تحفظات کا، ان شکوک و شبہات کا تدارک کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ تو اب 6 نام آ گئے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب جیسے کہ جنرل عاصم منیر، ان کے نام کو نون لیگ نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ تاثر دیا جائے کہ ہماری جانب سے جنرل عاصم منیر کا نام ہے، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ جو بھی آرمی چیف بنتا ہے وہ پھر اپنے ادارے کا چیف بن جاتا ہے، لیکن نون لیگ کے سٹیٹمنٹس کی وجہ سے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک تاثر بننا شروع ہو گیا کہ یہ نام کہیں متنازع نہ ہو جائے۔ اس قسم کا ایک ماحول جو ہے وہ اس تعیناتی کے حوالے سے بن گیا۔ اب اس کے بعد جو جنرل عامر کا نام آیا ہے، یہ اس لیے بڑا معنی خیز ہے کہ ایک اطلاع یہ تھی کہ جنرل عامر کا نام آصف علی زرداری کی جانب سے تجویز کیا گیا ہے، چونکہ وہ ان کے ملٹری سیکرٹری رہ چکے ہیں، اور ملٹری سیکرٹری رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا نام کوئی میرٹ پر نہیں ہے، اپنا ان کا کریئر ہے، اپنے کریئر کے دوران مختلف سیاستدانوں کے ساتھ، مختلف حکمرانوں کے ساتھ، مختلف صدور کے ساتھ ملٹری سیکرٹری کے جو فرائض ہیں، یہ جو فوجی افسران ہیں یہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بھی ظاہر ملٹری سیکرٹری تھے، اسی طرح میاں نواز شریف کے بھی ملٹری سیکرٹری تھے۔ تو ایک تاثر یہ تھا کہ آصف علی زرداری کی جانب سے ایک نام تجویز کیا گیا ہے، اور پھر یہ تاثر بھی تھا کہ وہ نام جنرل عامر کا ہے۔ تو اب جو میں نے کہا کہ ڈاٹس کنیکٹ کریں کہ ایک طرف ڈیڈ لاک کے بعد خفیہ ادارے کے سربراہ پہنچتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس، 1.5 گھنٹہ میٹنگ ہوتی ہے، اسحاق ڈار میاں نواز شریف کے نمائندے کے طور پر وہاں پہ شریک ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آصف علی زرداری اچانک پرائم منسٹر ہاؤس میں وارد ہو جاتے ہیں، اور پھر جو سمری آتی ہے اس میں جنرل عامر کا نام بھی شامل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل عامر کے نام کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ انہی 6 جنرل میں سے ایک کی تعیناتی آرمی چیف کے طور پر ہوگی، ایک کی تعیناتی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے طور پر ہوگی۔ لیکن ہاشمی صاحب اب یہاں پر اصل جو مسئلہ ہے، جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ڈاؤن پلے ہوا ہے، جس کی جانب زیادہ بحث نہیں کی گئی، وہ یہ ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنی اننگ کھیل لی۔ اب جو آنے والے آرمی چیف ہوں گے ان کی پالیسی کیا ہوگی؟ ان کے سامنے تو ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ فوج کے متعلق، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق پچھلے 3-4 ماہ میں جس قسم کا ماحول بنا، جس قسم کے سوالات کیے گئے، اور جس طرح سے پاپولر سینٹیمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا، عوام کی ایک ہمدردی کی بہت بڑی لہر اور عوام کا سونامی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا، اور پھر تاثر یہ بنا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کسی اور طرف کھڑے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب نے بھی بارہا یہ تاثر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ دوسری جانب کھڑی ہے۔ یعنی عوام چاہتے ہیں کہ اگلا الیکشن ہو، عمران خان صاحب کے حق میں انہوں نے ضمنی الیکشن میں ووٹ ڈال کر ان کو 2/3 اکثریت سے جتوایا، اور 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ اکثریت سے جتوایا۔ تو جو نئے آرمی چیف ہوں گے، ظاہر ہے کہ انہوں نے نئی اسٹیبلشمنٹ بنانی ہے، نئی لائن اپ بنانی ہے، نئی پوسٹنگز کرنی ہے، نئی پلیسمنٹس کرنی ہے، نئی ٹرانسفرز کرنی ہے۔ تو ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اس تاثر کو کیسے دور کیا جائے کہ عوام اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تاثر جو پچھلے 3-4 ماہ میں بنا کہ اسٹیبلشمنٹ کسی اور جانب کھڑی ہے، اس تاثر کو کیسے دور کیا جائے، اور کس طرح سے دوبارہ ایک ایسا ماحول بنایا جائے جس میں یہ جو سوالات ہو رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق DG/ISPR کو ٹیگ کر کے، اس طرح کے سوالات ہونے بند ہو جائیں۔ تو ہاشمی صاحب یہ ایک بہت بڑا چیلنج اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے فوج
یہ فیصلہ کر لے کہ مکمل طور پر وہ غیر سیاسی ہوگی، اور مسلم لیگ نون کا جو ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے آرمی چیفز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش، اگرچہ وہ اس کوشش میں ناکام رہے ہیں، جیسے اس سے پہلے جنرل راحیل شریف کو بھی انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، تو اب ایک چیلنج یہ ہوگا کہ کیا نئے آرمی چیف اس تاثر کو دور کریں گے کہ کہیں وہ یا اسٹیبلشمنٹ یا ادارے نون لیگ کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہوئے نظر نہ آئیں یا یہ تاثر نہ بنے۔ اور ظاہر ہے کہ ہاشمی صاحب، جو پاکستانی عوام ہیں انہی سے پاک فوج طاقت لیتی ہے، پوری دنیا کی افواج اپنی عوام سے طاقت لیتی ہے، پاکستان کے اندر پاک فوج سب سے بڑی بائنڈنگ فورس رہی ہے، اسے سب سے بڑی بائنڈنگ فورس رہنا چاہیے، اور تقسیم آپ یہ کہہ لیں کہ فوج کے اندر کسی قسم کی نظر نہیں آنی چاہیے، اور فوج کو مضبوط رہنا چاہیے، جس طرح سے عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو میرا حقیقی آزادی کا جو خواب ہے یہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو اصل چیلنج یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو 75% عوام کھڑے ہیں ان کی رائے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی بھی آرمی چیف نہیں چاہے گا کہ جب وہ کمانڈ سنبھالیں تو اس وقت کوئی اس قسم کا تاثر بنے کہ ان کا دور شروع ہوا ہے اور ابھی بھی پرانی اسٹیبلشمنٹ کی طرح وہی ایک تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں اور کھڑی ہے اور عوام کہیں اور کھڑے ہیں۔ راج صاحب، خان صاحب ایک تو وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بھی ملک کا آرمی چیف ہوگا اسے ملک کا آرمی چیف ہونا چاہیے، کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہونا چاہیے، اور یہی ہمارا بنیادی جو ہے وہ نقطہ بھی ہے آج کے اس پروگرام کا۔ اب سب سے جو اہم بات تھی، خان صاحب نے یہ کہی کہ انتخابی مہم چلانے کی ضرورت نہیں، یعنی انہیں انتخابی مہم چلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اقتدار میں ہم ہی آئیں گے، اور اب وہ ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ آہستہ آہستہ پنڈی کی طرف گامزن ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے جو حالات کر دیے ہیں انتخابی مہم چلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، جب سے ہماری حکومت گئی تب سے کہہ رہا ہوں کہ انتخابات کرائیں تاکہ ملک میں استحکام آئے۔ آج کاروباری برادری جو سمجھ رہی تھی کہ یہ کچھ کر دیں گے انہیں بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے یہ خوف ہے کہ یہ لوگ معاملات کو اس طرف نہ لے جائیں جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ معاملات تو اس طرف جا چکے ہیں، یہ صرف تعیناتیوں پر ہی ان کا زور رہا۔ 2018 میں حالات بہت برے تھے، سب سے بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا۔ ہم نے حکومت میں آ کر پہلا بہت مشکل سال جو ہے وہ گزارا، چین، سعودی عرب اور UAE مدد نہ کرتے تو ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جاتی۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کرونا پھیل گیا جس سے مسائل میں اضافہ ہوا، سب نے لاک ڈاؤن لگانے پر مجھ پر تنقید کی، اگر ہم کرونا میں معیشت کا پہیہ روکتے تو یہاں لوگ بھوکے مر جاتے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کو لایا گیا ان کا تو 30 سالہ ریکارڈ ہے، جب سے یہ دو خاندان سیاست میں آئے ہم پیچھے جانا شروع ہو گئے۔ ہمارے ملک میں بہتری تب آئے گی جب ملک میں اکثریت سے حکومت آئے گی۔ ہمارا پارلیمانی نظام چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ملک میں قانون کی حکمرانی ضروری ہے، ملک کے اندر ٹیکنالوجی کو لانا بہتر ہوگا، ترقی کرنا بہتر، وہ طریقے اپنانے پڑیں گے جس سے ترقی ہو سکے۔ ہم FBR میں ٹیکنالوجی لانا چاہتے تھے لیکن اندر بیٹھے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے۔ ملک میں ریل اسٹیٹ سب سے بڑا مافیا ہے اور 1200 ارب روپے کی سرکاری زمین پر قبضہ ہے۔ ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں، کچھ لوگوں کی حکمرانی ہے۔ خان صاحب کو آپ کو لگتا ہے کہ اب آرمی چیف کے معاملے پر یا کوئی ایسی جلدی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے تعلقات کو نئے سرے سے اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں پنڈی پہنچ کر جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا؟ کیونکہ تحریک انصاف کے جو بیانات رائے صاحب سامنے آ رہے ہیں نا وہ یہی ہیں کہ ملک کا آرمی چیف ہونا چاہیے اور عام انتخابات کروائیں۔ پاکستان تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹی۔ میں پچھلے 3 دن سے جو نون لیگ کے بیان سامنے آ رہے ہیں رائے صاحب، ان سے یہ تاثر جو مجھے کم از کم یہ ملا ہے کہ وہ جان بوجھ کر خان صاحب کو، عمران خان کو اس معاملے میں نا وہ گھسیٹ رہے ہیں کہ انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی کو جو ہے وہ کنٹروورشل بنایا، حالانکہ خان صاحب پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوبارہ سے تعلقات ریکنسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں، بحالی کی طرف جا رہے ہیں۔ خان صاحب چاہتے ہیں کہ ایک پیج جو کہیں پیچھے رہ گیا ہے وہ دوبارہ پیج ایک جڑ جائے پاکستان کی خاطر، اور صرف وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انتخابات کرواؤ، جس کی حکومت ہوگی، جس کو مینڈیٹ ملے گا وہ ملک میں آرمی چیف بھی لگائے اور لوگوں کی ترقی کے لیے کام بھی کرے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، 26 نومبر کی ڈیٹ اب بھی بہت اہم ہے۔ جو 26 نومبر کو عمران خان صاحب نے پنڈی میں لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اور راولپنڈی میں وہ دھرنا بھی دیں گے، اس سے پہلے
آرمی چیف کی تقرری کا اعلان ظاہر ہے کہ ہو جائے گا اور آرمی چیف پھر 29 نومبر کو جا کے چارج سنبھالیں گے. لیکن ہاشمی صاحب، جو انسانوں کا سمندر راولپنڈی میں اکٹھا ہوگا، وہاں سے میسج کیا دیا جائے گا؟ عمران خان صاحب اس تعیناتی کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتے. اس تعیناتی کو تو کنٹروورشل مریم نواز نے بنانا شروع کیا تھا، پھر میاں نواز شریف نے بنانا شروع کیا، بار بار ایک ہی نام لے کر. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نام وہ بار بار لے رہے تھے، یہ تو اس نام کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے ظاہر کرنا شروع کر دیں کہ یہ نون لیگ کی جانب سے نام اس لیے تجویز کیا گیا ہے کہ نون لیگ کی سیاسی بقا کے لیے یہ نام ناگزیر ہے. یعنی یہ تاثر کس نے بنایا؟ خود نون لیگ نے. اور یہ تو اس نام کے ساتھ بھی زیادتی تھی. اور دوسرا ہاشمی صاحب کہ 26 نومبر کو جب یہاں پہ انسانوں کا سمندر ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو نہیں، اصل میں اس انسانی سمندر کے ذریعے نئی اسٹیبلشمنٹ کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ پاک فوج ہماری ہے. پاک فوج پاکستانی عوام سے طاقت حاصل کرتی ہے. عوام اس وقت نیا الیکشن چاہتے ہیں. عوام نہیں چاہتے کہ وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے اس قسم کے کریٹیکل سوالات کریں، جس قسم کے سوالات پچھلے 3-4 ماہ میں خاص طور پر عمران خان صاحب کی حکومت گرنے کے بعد ہوئے ہیں. اگر پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے کچھ مس کیلکولیشن ہوئی ہے تو نئی اسٹیبلشمنٹ کے پاس چونکہ اب پورا مینڈیٹ ہے، پرانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پاس تو وقت بھی بڑا کم رہ گیا تھا. اپنی غلطی سدھارنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں وقت بھی بڑا کم رہ گیا تھا. تو اب تو نئی اسٹیبلشمنٹ کے پاس مینڈیٹ بھی ہے. پرانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس آخری جب آپ کا دور ہو اور آپ ایکسٹینشن پر بھی ہوں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے آپ مؤثر نہیں رہتے جتنے کہ آپ اپنے کریئر کے درمیانی حصے میں یا شروع کے حصے میں مؤثر ہوتے ہیں. تو اب جو نئے آرمی چیف آئیں گے، ظاہر ہے کہ ان کے سامنے یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو تاثر ہے، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. تو عمران خان صاحب اسی چیلنج کی جانب توجہ دلائیں گے اس دھرنے کے ذریعے، اس لانگ مارچ کے ذریعے، کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف، جو کہ وفاق کی بھی سب سے بڑی پارٹی ہے، یعنی ایک تو پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نشستیں تحریک انصاف کی ہیں، اسلام آباد کی ادروائز قومی اسمبلی کی تینوں نشستیں تحریک انصاف کے پاس ہیں. کے پی جیسا حساس علاقہ جس میں سابق فاٹا کو ضم کیا گیا اور سابق فاٹا فوج کے حوالے سے ہمیشہ فوج اس کو بڑا سینسٹیو ایریا سمجھتی تھی، وہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے. گلگت بلتستان جو اگین ہماری ریاست کے لیے، فوج کے لیے بہت حساس علاقہ ہے، وہاں بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہے. آزاد کشمیر وہاں بھی بہت حساس علاقہ ہے، عمران خان صاحب کی حکومت ہے. اور پھر پنجاب جو کہ سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ ہے، وہاں بھی خان صاحب کی حکومت ہے. اور کراچی جو آپ کا معاشی انجن ہے، وہاں بھی شہری علاقوں کا مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے. تو ریئلائز یہ کرانا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو، نئی اسٹیبلشمنٹ کو، کہ اگر نون لیگ کے سیاسی مقاصد پورے کرتے ہوئے اگر عمران خان صاحب کو دیوار سے لگایا گیا، اگر وفاق کی سب سے بڑی پارٹی جو پورے ملک کو متحد رکھ سکتی ہے، اگر اس کو دیوار سے لگایا گیا، جس طرح سے خواجہ آصف نے کہا کہ ہم نئے آرمی چیف کی تعیناتی ذرا کر لیں، پھر ذرا تحریک انصاف کے ساتھ بھی دو ہاتھ کر لیں گے، تو یہ اصل میں خود اس تعیناتی کو متنازع بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب یہ پیغام دیں گے کہ ہماری فوج ہے، اپنی فوج سے تو کوئی بھی لڑائی نہیں کرتا، اپنی فوج کے خلاف تو کوئی بھی سازش نہیں کرنا چاہتا. پاکستان کے اندر کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی فوج کے خلاف بات کرنا چاہے. تو میسج یہ ہوگا کہ جو غلطیاں پچھلے 4-5 ماہ میں، یا غلط فہمیاں جو پچھلے 4-5 ماہ میں، یا جو مس کیلکولیشن پچھلے 4-5 ماہ میں ہوئی، یا جن کے متعلق عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سازشیں ہوئیں، تو اس پوری صورتحال میں اب اس پورے بگاڑ کو کیسے ٹھیک کیا جائے، کیسے سدھارا جائے، تاکہ یہ جو انتشار کا ماحول ہے ہاشمی صاحب، یہ جو تقسیم کا ماحول ہے، اور ایک ایسا ماحول جہاں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھے ہیں، اس پورے ماحول کو ختم کیا جا سکے. اصل میں عمران خان صاحب کے پاس اب بھی یہ 26 نومبر کا بڑا مؤثر ٹول موجود ہے، اور اس سے نئی اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام ضرور جائے گا. اچھا راج صاحب، یہ تو پاکستان ہو گیا. لندن سے بھی خبر ہے، اور تسنیم حیدر صاحب جو ثبوت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سامنے رکھیں گے. اور ایک بڑا سوال یہاں پر اٹھایا جا رہا تھا کہ تسنیم حیدر پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق نہیں ہے،
اور اب انہوں نے کچھ ایسے پیپرز وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دکھاؤں گا جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا گہرا تعلق ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پچھلے 2 روز میں جب سے یہ پریس کانفرنس کی گئی اور ایک طوفان آیا پاکستان کے اندر، لوگ جاننا چاہتے ہیں تسنیم حیدر ہے کون اور تسنیم حیدر کا بنیادی طور پر کردار کیا رہا پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ رائے صاحب، تسنیم حیدر نے کوئی ثبوت دیے ہوں یا نہ دیے ہوں، لیکن لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ضرور ثبوت دے رہے ہیں۔ تسنیم حیدر کی تصویریں ناصر بٹ کے ساتھ آپ کو ملیں گی، تسنیم حیدر کی تصویریں نواز شریف کے ساتھ آپ کو نہ ملیں گی، تسنیم حیدر کی تصویریں آپ کو جنید صفدر کی جو شادی یہاں پر ہوئی وہاں پر بھی لوگ نظر آئیں گے۔ پھر باقاعدہ جو احتجاج ہوتا رہا ہے، نون لیگ کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کرتے رہے، وہاں پر بھی تسنیم حیدر جو ہے بینرز پکڑے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ اب سوال یہاں پر رائے صاحب $1 ملین کوشچن یہ ہے کہ کسی بھی عام چلتے ہوئے شخص کو احتجاج میں نہیں بلایا جاتا۔ لندن کے اندر وہی لوگ آ کر احتجاج میں شامل ہوتے ہیں جو ڈائی ہارڈ قسم کے یا تو فین ہو یا فالوور ہو یا پھر اس کے علاوہ آپ کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ نون لیگ کے جتنے بھی احتجاج ہوئے، ہمیں یہاں پر صرف اور صرف ان کے اپنے ملازمین یا گھر کے افراد نظر آئے، یا پھر اس کے علاوہ رائے صاحب وہ لوگ نظر آئے جو نواز شریف کے ساتھ لندن آفس میں بیٹھتے ہیں، ان کو باقاعدہ پروٹوکول دیا جاتا ہے جب وہ داخل ہوتے ہیں باہر نکلتے ہیں۔ تو اب شاید یہ تسنیم حیدر کے حوالے سے جو تعلق والی بات تھی وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ تسنیم حیدر نے کچھ دعوے بھی کیے کہ 48 گھنٹوں میں نواز شریف صاحب جو ہیں گرفتار ہو جائیں گے، باقی چیزیں اب مجھے نہیں پتا کہ وہ گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن the clock is ticking۔ اور میں نے آج دوبارہ کوشش کی کہ میں سوال ان کے سامنے کچھ رکھ بھی سکوں اور پھر کچھ جو ان کے قریبی حلقے ہیں ان سے بھی پوچھ سکوں۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے، ان کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ کچھ شاید آڈیوز بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ اب آڈیوز پولیس کو دی جائیں گی نہیں دی جائیں گی، لیکن رائے صاحب ایک جو چیز ہے، کچھ لوگ ان تسنیم حیدر کو کنٹروورشل بنانے کے لیے میدان عمل میں اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور ہاشمی صاحب کے شریف خاندان نے کوئی قانونی کارروائی شروع کی ہے؟ نہیں کی رائے صاحب، نہیں تسنیم حیدر کی۔ کے بیانات غلط ہیں، الزامات، تو یہ قانونی کارروائی کیا شروع کی ہے نہیں کی، اور اگر نہیں کی تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں رائے صاحب، یہ مختصراً بتائیں۔ یہ کارروائی ہونی چاہیے تھی، نہیں کی گئی، اس سے بھی بہت سارے سوالات جو ہیں کھڑے ہو گئے ہیں۔ ناصر بٹ صاحب گئے تھانے میں جا کر، انہوں نے یہ کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، جو پریس کانفرنس کی گئی اس کے بعد ناصر بٹ کی تو بات میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں شریف کہ فیملی ناصر کے بٹ نے ممبرز کی بتائیں۔ جی ناصر بٹ نے جا کے یہ تو کہہ دیا، لیکن نواز شریف صاحب کے اپنی طرف سے، مریم نواز کے اپنی طرف سے یا حسین نواز کے اپنی طرف سے یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں، اس کا کسی لیول پر ایک ٹویٹ میں بھی جو ہے دفاع نہیں کیا گیا۔ پولیس کے پاس جانا تو بہت دور کی بات ہے، اور پولیس کے پاس کیوں نہیں جا رہے یہ بھی بہت سارے سوالات کھڑے کر رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید تسنیم حیدر صاحب جو ہیں سستی شہرت کے لیے، لیکن اس کا جواب جو ہے ضرور آنا چاہیے تھا۔ یہ برطانیہ ہے، کوئی شخص آپ پر کانسپریسی ٹو مرڈر کی بات کر رہا ہے اور آپ اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔